अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हमने आयत नंबर 11 की थी, ठीक है। आयत नंबर 11 का तर्जमा और उसके तर्जमे में से मैंने आपको MCQs बताए थे कि किस तरह से करने हैं। आज हम करेंगे आयत नंबर 11 की तशरीह। तशरीह क्या है, यानी कि आयत नंबर 11 की तशरीह क्या है। जिस तरह आप लोगों को आयत के तर्जमा और तशरीह दोनों ही आते हैं, ठीक है। तो आयत नंबर हमारी 11 है और आज हमने करनी है तशरीह, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में जब आता है ना आयत का तर्जमा और तशरीह दोनों ही लिखनी होती है, तो अगर MCQs भी इसी में से बन जाते हैं, तो इसलिए हमने हर तरीके से अपने जो है इसको तैयार करना है सब्जेक्ट को, ठीक है। तो बेटा ओपन करें पेज नंबर 19, सॉरी आज पेज नंबर 19 पे तर्जमा हमने किया था, पेज नंबर 20 तशरीह। ओपन पेज नंबर 20। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा तर्जमे के बारे में दोबारा बता देती हूँ ताकि आपको फिर तशरीह में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पेज नंबर 19 पे तर्जमा देखते हैं आयत नंबर 11 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारू फुज्जिरत। तर्जमा है कि जब आसमान फट जाएगा और जब तारे बिखर जाएंगे और जब समंदर उबल पड़ेगा। किसकी बात हो रही है? रोज़े महशर, क़यामत के दिन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इंडिकेशंस जो हैं क़यामत के रोज़ के बताए जा रहे हैं। वाइज़ल कुबूरु बुसीरत, और जब कब्रें खोदी जाएंगी, यानी कि मुर्दे जो हैं दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, उनको ज़िंदा किया जाएगा उनको हिसाब किताब लेने के लिए। अलिमत नफ्स मा कद्दमत व अखरत या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीमी मिल्लज़ी खलका फसव्वका फअद्दलका। उस वक्त हर शख्स जान लेगा जो कुछ उसने आगे भेजा और जो कुछ उसने पीछे छोड़ा। ऐ इंसान, किस चीज़ ने तुझे अपने रब के बारे में धोखे में डाल रखा है? वो रब जिसने तुझे बनाया और फिर ठीक ठाक किया, फिर तुझे मुतनासिब बनाया। फ़ी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबका, यानी कि उसने तुझे बनाया और फिर ठीक ठाक तुझे मुतनासिब बनाया। कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीनी, हरगिज़ धोखे में नहीं रहना चाहिए। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलून। हरगिज़ धोखे में नहीं रहना चाहिए, हाँ तुम जज़ा और सज़ा को झुटलाते हो। हालांकि तुम पर निगहबान फरिश्ते मुकर्रर कर दिए गए हैं जो मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले हैं, वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। यानी कि उन फरिश्तों को सब कुछ पता है, उनके इल्म में सब कुछ है, और वो साथ साथ तुम्हारे एक एक बात जो है, एक एक काम जो एक एक कमाल है, उसको अपनी जो उनके पास जो किताबें हैं, ठीक है, वो वहाँ पे नोट करते जाते हैं। किरामन कातिबीन जो है वो हमारे अच्छे अमाल भी लिखते हैं और बुरे अमाल भी लिखते हैं। तो इसलिए क़यामत के दिन सबका हिसाब होगा, तो तब जिसके जो है नेक अमाल अच्छे होंगे वो जन्नत में जाएंगे, और जिनके नेक बुरे अमाल ज़्यादा होंगे वो दोज़ख में जाएंगे, ठीक है। इन्नल अब्रारा लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जारा लफ़ी जहीम। बिलाशुबा नेक लोग जन्नत में होंगे, यानी कि नेक लोगों का ठिकाना कहाँ होगा? जन्नत। और बदकार लोग दोज़ख में होंगे। बदकार लोग जो हैं, बुरे अमाल करने वाले लोग जो हैं, वो दोज़ख में जाएंगे। युसल्लुनाहा यौमिद्दीन, जज़ा के दिन वो इसमें दाखिल होंगे, यानी कि जब जिस दिन रोज़े क़यामत के दिन जब हिसाब किताब लिया जाएगा, तो तब वो लोग जो हैं वो इसमें दाखिल होंगे। वमा अनहुम बेगाइबीना, और वो इस दोज़ख से कभी बाहर ना निकल सकेंगे। वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका यौमुद्दीन, तुझे क्या खबर जज़ा का दिन कैसा है? यानी कि हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है कि उसने क़यामत का दिन किस तरह से होगा, कैसी क़यामत जो है बर्पा होगी। और फिर कहते हैं, यानी कि दोबारा फिर सुम्मा, दोबारा फिर कहते हैं, सुम्मा का मतलब होता है फिर कहते हैं तुझे क्या खबर कि जज़ा का दिन कैसा है। यौमा ला तमलिकु नफ्सुम ली नफ्सिन शैअन वल अम्रु युमाइज़िन लिल्लाही। वो दिन ऐसा है कि कोई शख्स किसी के लिए कुछ ना कर सकेगा,
یعنی کہ اس دن روز محشر قیامت کے دن ہر کسی کو اپنی ہی فکر ہوگی، کسی کو یہ نہیں فکر ہوگی کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کے بہن بھائی کون ہیں، کسی رشتے کا کوئی احساس نہیں رہے گا، صرف اور صرف فکر ہوگی تو اپنی ہی فکر ہوگی۔ تو وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی شخص کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا، یعنی کہ کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہی ہوگا۔ قیامت کے دن جو بھی حکم چلے گا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہوگا۔ اب اس کی تشریح بیٹا ہم دیکھتے ہیں۔ اس صورت میں قیامت کے چند اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں، ویسے تو بہت زیادہ واقعات ہیں لیکن اس میں چند اہم جو ضروری واقعات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ انسان کو آخری زندگی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، یعنی کہ انسان کی توجہ جو ہے وہ دنیا کے عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنے آخرت کو بھول چکا ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے انسان کو اس کی آخری زندگی، یعنی کہ ایک زندگی ہماری جو ہے دنیا میں ہم گزار رہے ہیں اور دوسری زندگی کہاں پہ گزاریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اس آیت میں انسان کو آخری زندگی جو ہے اس کے بارے میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان دیکھ ذرا، تو اپنے آخری زندگی کا بھی تھوڑا نظارہ کرو کہ اس میں کیا کچھ ہونا ہے۔ رب تعالیٰ کے فرمان کے مطابق قیامت کا آنا ضروری ہے، ہمارا بھی ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے فرمان بھی ہے کہ قیامت ایک نہ ایک دن آئے گی۔ یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، اتنی خوبصورت دنیا بنائی، اس کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، یہاں پہ جو انسان مخلوقات بنائی ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا، ان کو بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا اس طرح نہیں رہے گی، ہمیشہ رہے گی، بلکہ ایک نہ ایک دن آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ وہ ایک زبردست انقلاب کا نام ہے قیامت جو ہے۔ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ حیرت انگیز طور پر کوئی تبدیلی واقعہ ہونا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اسے کہتے ہیں انقلاب۔ تو اس دن ایسا ہوگا کہ جیسے کوئی انقلاب آ گیا ہو، جس میں کائنات کا سارا نظام مقررہ وقت پر درہم برہم ہو جائے گا۔ قیامت کا ایک دن مقرر ہے لیکن ہم نہیں جانتے، یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کب آئے گا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے ایک وقت ہے مقرر، ٹھیک ہے، اس کے جب وہ مقرر وقت آ جائے گا تو کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ سارا درہم برہم ہو جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، اب کیا اس کا سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، یعنی کہ سورج ہمارے سروں پر ہوگا، ہم اس کی تپش برداشت نہیں کر سکیں گے، اتنی زیادہ اس کی ہیٹ ہوگی، اتنی زیادہ اس کی گرمی ہوگی۔ تو جب آسمان پھٹے گا تو ظاہر ہے وہاں پہ جو نظام فلکی، یعنی کہ آسمان کا جو نظام ہے، چاند، سورج، ستارے، یہ سارا نظام جو ہے یہ بھی درہم برہم ہو جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ستارے بکھر کر تباہ ہو جائیں گے، ستارے جو ہیں وہ بھی آپس میں ٹکرائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، پہاڑ کتنے بڑے بڑے اونچے اونچے بلند و بالا پہاڑ کے جن کو انسان جو ہے اس کے اوپر اس کو سر کرنا پہاڑ کی چوٹیوں کو جن کے لیے مشکل ہے، وہ پہاڑ جو ہے وہ اس طرح سے اڑیں گے جس طرح کے روئی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس دن قیامت کے دن کا منظر جو پیش کیا جا رہا ہے، زمین اور آسمان دونوں میں ہی ایک جو ہے ہلچل پیدا ہو جائے گی، ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا، اور تمام نظام، چاہے وہ دنیا کا نظام ہے چاہے وہ آسمان کا نظام ہے، سارا ہی درہم برہم ہو جائے گا اور سمندر بہہ نکلیں گے۔ سمندر جو ہے وہ اپنی جگہ بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ سے بہت پیچھے ہٹ چکا ہے، لیکن قیامت کے دن یا قیامت تک آتے آتے اس نے اپنی جگہ پوری کرنی ہے، اور جو ہے خشکی کا علاقہ وہ سارا ہی پانی میں بہہ جائے گا۔ یعنی کہ سمندر اپنی جگہ جب پوری کرے گا تو پانی میں پانی کے اندر جو بھی چیز آتی جائے گی وہ اس کو ڈبوتا جائے گا اور ختم کرتا جائے گا، اور اس کا پانی ہر طرف پھیل جائے گا۔ جس قدر پانی تھا دنیا میں جب دنیا بنی تھی، تو جتنا پانی سمندر کا تھا اتنا ہی پورا ہوگا۔ قرآن کریم کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے پر برپا ہوگی، یعنی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں ان کا کام کیا ہے؟ سور پھونکنا۔ تو جب وہ سور پھونکیں گے، یعنی کہ ایک تیز آواز ہوگی، ایسی تیز آواز کہ جس سے سن کر انسانوں کے کان پھٹ جائیں گے، اتنی تیز آواز کے برداشت سے باہر ہوگی، اور اس آواز کے جیسے ہی وہ آواز آئے گی اس کے بعد جو ہے قیامت برپا ہو جائے گی۔ یعنی کہ قیامت کی سب سے پہلے کیا ہوگا کہ جو ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور ہر طرف جو ہے دنیا جو ہے اس میں قیامت جو ہے برپا ہو جائے گی اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس سورت کی پہلی 3 آیات میں قیامت کا پہلا مرحلہ بیان ہوا ہے، یعنی کہ پہلی جو 3 آیات ہیں
سورہ جو ہے الفنطار، ٹھیک ہے، الفنطار، انفطار، ٹھیک ہے سورہ ہے۔ تو اس میں جو دوسری 3 آیاتیں ہیں، شروع کی 3 آیات جو ہیں، اس میں کائنات کا موجودہ نظام ختم ہو جائے گا۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے، کیا بیان کیا گیا ہے پہلی 3 آیات میں، کہ کائنات کا موجودہ نظام جو ہے، جو اس وقت موجود ہوگا، جو نظام اس وقت چل رہا ہوگا، وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ دوسرے مرحلے پر پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، یعنی کہ پہلی دفعہ پھونکیں گے تو کائنات کا نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر دوسرے مرحلے پر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس پر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، یعنی کہ کائنات کا نظام جو ہے، پہلے تو کیا ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا، سمندر ابل پڑے گا، قبریں کھودی جائیں گی، یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو ہے کائنات کا نظام ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت دوسرا مرحلہ آیا، تو اس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ تمام مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اب سوچیں کہ جو ہڈیاں وہ سیدھا ہو چکی ہیں، جن کے اوپر گوشت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ہڈیاں ہی پڑی ہوئی ہیں، تو وہ بھی ایک دم سے انسانی شکل اختیار کریں گی اور اپنی اپنی شکلوں میں دوبارہ سے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، اور کائنات ایک نئے نظام کے تحت موجود ہوگی۔ اب اس وقت ایک نیا نظام آئے گا کائنات میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلا نظام جو تھا وہ ختم ہو گیا، اب ایک نئے نظام کے تحت، یعنی کہ آسمان پھٹ گیا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے اور سمندر ابل پڑے، اور قبریں جو ہیں وہ قبروں سے دوبارہ مردے اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کائنات میں ایک نیا نظام آ گیا۔ اس دن کو یوم البعث کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ہوگا حساب کتاب کا دن، روز محشر، قیامت کا دن، جس دن ہر انسان سے اس نے جو جو کچھ دنیا میں کیا اس کا حساب لیا جائے گا، جسے صورت میں وائز القبور بوسیرت کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ وائز القبور بوسیرت، قبور قبر کی جمع، ٹھیک ہے، جب قبریں کھودی جائیں گی، قبروں سے مردے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جو اتنے ہزاروں سال پہلے مر چکے ہیں وہ بھی اس دن کھڑے ہوں گے، اس طرح سے جیسے کہ وہ ابھی ہی انسانی شکل اختیار کی ہو انہوں نے، تو انسان اس طرح سے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے، اب اس کے بعد یعنی کہ پہلا مرحلہ کیا تھا کہ آسمان پھٹ جائے گا اور اس میں جو ہے سمندر ابل پڑیں گے، تارے بکھر جائیں گے، قبریں کھودی جائیں گی، یعنی ایک مرحلہ کیا تھا کہ آسمان پھٹ جائے گا اور تارے بکھر جائیں گے اور سمندر ابل پڑے گا۔ دوسرا مرحلہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قبریں جو ہیں قبروں سے مردے اٹھ کھڑے ہوں گے زندہ ہو کر۔ اب اس کے بعد جو ہے تیسرا مرحلہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے جس میں تمام لوگوں کے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ اس میں لوگوں کے اعمال جو ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا کہ کس کے اعمال اچھے ہیں، کس کے برے ہیں، کس کے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہے یا برے اعمال کا پلڑا بھاری ہے، اس کے مطابق جو ہے یہ ہر شخص کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، یعنی کہ ہر شخص کے سامنے جو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ہی، اچھے اعمال بھی اور برے اعمال بھی۔ تو جب وہ انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو ان کے سامنے رکھا جائے گا پورا حساب کہ اے انسان دیکھ تو نے دنیا میں کتنے اچھے اعمال کیے اور کتنے برے اعمال کیے، اور وہ اچھے یا برے اعمال جو اس نے اپنی زندگی میں کیے، اچھے یا برے اعمال جن کی بنیاد رکھ گیا، سب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوں گے، یعنی کہ جتنے بھی اعمال اس نے کیے ہیں، اچھے کیے ہیں، برے کیے ہیں، وہ سارے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے ہیں۔ اس نامہ اعمال کو اللہ کے معزز فرشتے جو کرامن کاتبین کہلاتے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ لکھتے رہتے تھے۔ یہ اعمال نامے نیک لوگوں کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے، ٹھیک ہے، نیک لوگ جو ہیں ان کے سیدھے رائٹ ہینڈ میں ہوں گے اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے لیفٹ ہینڈ میں ان کے دیے جائیں گے، اور عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اس صورت میں اسی عقیدہ، حساب اور جزا کو عالمت نفس ما قدمت و خرت کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے انسان، تجھے اپنے مہربان رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور تو نے اپنے عظمت خدا سے کس لیے بے پرواہی برتی ہے؟ کیا تجھے شیطان دھوکہ دیتا رہا ہے کہ رب العالمین مہربان ہے، وہ قیامت کے دن بھی کرم فرمائے گا اور کوئی حساب نہ لیا جائے گا؟ یعنی کہ انسان یہی سوچتا ہے نا کہ ہم ٹھیک ہے، جو اپنی مرضی ہے جو کرتے جائے، تو کیا وہی شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا کہ تم نے اس بات کا تمہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ تمہارا ایک نہ ایک دن حساب لیا جائے گا؟ تیرا فرض تھا کہ خدا کی مہربانی کو دیکھ، اس کا شکر گزار بندہ بنتا، اور وہ خدا جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، تجھے اپنی مخلوقات میں عزت بخشی،
تیرے اعضاء میں تناسب اور خوبصورتی رکھی اور تجھے مناسب شکل و صورت دے کر پیدا فرمایا، اور اس کا جس قدر بھی شکر کیا جائے کم ہے، مگر تو ہے کہ الٹا ناشکری پر تلا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تو قیامت کے دن کا منکر ہے، یعنی کہ یہ لوگ جو برائی کرتے ہیں انہیں یہ اس بات کا احساس نہیں ہے، وہ انکار کرتے ہیں قیامت کے دن سے، تو یہ ہے یوم الحساب کو جھٹلاتا ہے۔ اگر تجھے یقینی علم ہوتا کہ ایک دن اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی تو شرک اور کفر اور گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکتا، یعنی کہ وہ دن اپنی آنکھوں کے سامنے اگر وہ منظر لایا جائے تو انسان کبھی بھی گناہوں کے قریب نہیں جا سکتا۔ تجھے شاید معلوم نہیں کہ معزز لکھنے والے فرشتے تیرے اعمال کو لکھ رہے ہیں اور تجھ پر بطور نگہبان مقرر ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت تمہاری نگرانی کرتے ہیں، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، جو کچھ بھی جہاں بھی جاتے ہو، جو کچھ بھی تمہارے اچھا یا برا عمل کرتے ہو، سب فرشتے لکھ رہے ہیں۔ وہ کچھ جو تو کرتا ہے اسے وہ جانتے ہیں، وہ تیری چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو بھی لکھ لیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہماری کوئی بھی بات جو ہے اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تجھے اس بات کا یقین ہوتا تو تجھے گناہ کرنے کی کبھی ہمت نہ ہوتی۔ یہ تو بیٹا ہم نے یوم الحساب یعنی کہ اب اس کا آخری مرحلہ اس وقت آئے گا جب نیکوکار جو ہمیں جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور جنت میں ہر قسم کی آسائش ہوگی، بہت اچھی زندگی ہوگی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان یوم الحساب کے بارے میں تو کیا جانے کہ وہ دن کیسا ہے، یعنی کہ آخری مرحلے میں جو اچھے لوگ ہوں گے وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، برے لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ وہیں پہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کبھی بھی دوزخ سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ اے انسان یوم الحساب کے بارے میں تو کیا جانے کہ وہ دن کیسا ہے۔ شاید تجھے خیال ہو کہ اس دن کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، اگر یہ خیال تمہارے دل میں ہے تو یہ سراسر غلط ہے کہ یہ کوئی بھی کسی کے لیے کچھ کر سکے گا۔ اس دن صرف اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلے گا اور فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ یہ معبودان باطل اس دن کچھ کام نہ آئیں گے، یعنی کہ تم نے اللہ کے علاوہ اگر کسی سے مدد کی، طلب کی، تو وہ معبود جن کو معبود بنا لیا اللہ کے علاوہ، تو وہ تمہارے اس دن کوئی کام نہیں آئیں گے اور تمام جھوٹے اقدار ختم ہو جائیں گے۔ انسان کا فرض ہے کہ ایسے دن سے غافل نہ رہے۔ کیسے دن سے؟ کہ ایک دن ہمارا حساب ہونا ہے، اس دن سے کبھی بھی انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب بیٹا میں تھوڑے سے اس کے آپ کو MCQs کروا دیتی ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا۔ نمبر 1، رب تعالیٰ کے مطابق آنا ضروری ہے، کس کا؟ قیامت کا، یعنی کہ رب تعالیٰ کے مطابق قیامت کا آنا ضروری ہے۔ کائنات کا سارا نظام مقررہ وقت پر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ درہم برہم، درہم برہم، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے پر قیامت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ برپا، یعنی کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ نمبر 4، ڈیش کو اللہ کے معزز فرشتے کرامن کاتبین پوری تفصیل سے لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟
नामा अमाल, ठीक है, जो हमारे नामा अमाल है उनको हमारे का जो फरिश्ते हैं अल्लाह ताला के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते जो हैं वो उनको लिखते हैं नामा अमाल, इसमें आ जाएगा नामा अमाल। नामा अमाल, ठीक है। नंबर 5, यौमुल हिसाब का आखिरी मरहला उस वक्त आएगा जब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। कौन लोग जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे? इसका आएगा नेकोकार, ठीक है, जो नेक लोग हैं नेकोकार जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। ऐ इंसान तू क्या जाने कि वो दिन कैसा है। तो इसमें कौन सा है? यौमुल हिसाब, यानी कि यौमुल हिसाब के बारे में कोई नहीं जानता कि वो दिन कैसा है। तो ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आप इसको बना सकते हैं और जो है इनको जो है MCQs की फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो ये बेटा आपका आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।